नाम बिस्मिल्लाह पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر बस बस काफी काफी। हाँ, सूरतुल आला की पहली आयत पर ये बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन मौके पर इस सूरत को पढ़ते थे। जी, सूरत जुमा के रोज, ईदैन के वक्त और वित्र की नमाज। बताया थे, इस पर बात हो गई थी ना। जी हाँ। तो जुमा के पहली रकात में और इसी तरह ईद की पहली रकात में, वितर में। अलबत्ता एक रवायत और मिली जो जोहर की नमाज में भी पढ़ने का तस्करा इसका। किस नमाज में? जोहर की। जोहर की नमाज। लेकिन चूंकि ये जो बाकी नमाजें हैं, जुमा और ईदैन, ये खास तौर से एक किरात जहरी होती है, इसलिए का बकस तस्करा है। और जोहर का तस्करा ऐसा नहीं, हदीस से, मुस्लिम की हदीस है। तो ये शायद खुफिया यानी सिर्री किरात होती तो उसका तस्करा कम होता है, क्योंकि जहरी में आदमी क्या पढ़ रहा है समझ में आता है, सिर्री में वो क्या पढ़ता है समझ में नहीं आता। तो ज़हरी नमाज में भी इसका इस सूरत के पढ़ने का तस्करा हदीस में मिलता है। तो जुमा और ईदैन तो बहुत मशहूर है, वित्र की भी मशहूर है। वित्र में भी जमात की शक्ल में पढ़ रहे हैं तो किरात जहरी होती है, इसलिए वो तीनों बहुत मशहूर है। और जुमा इसलिए भी मशहूर है कि हर हफ्ते में उसका इयादा हो रहा है। ईदैन और साल में एक मरतबा, या दोनों ईद को मिला लें तो साल में 2 मरतबा आ रहा है। ठीक है। तो कुल में जुमा और ईदैन और वित्र के साथ साथ जोहर की नमाज में भी इस सूरत को पढ़ने का तज़किरा हदीस में मिलता है। ये वाला बताया था जोहर की नमाज में भी। जोहर की कौन सी रकात में? पहली रकात होगी वहाँ पर। जी। हदीस तलाशना आता है किसी को? हाइफ से कैसे तलाशते हैं? कुतुब तिस्सा में आप बताए थे। हाँ, तो मुस्लिम का हदीस नंबर 460, मुस्लिम का हदीस नंबर 460 है। ये किसका? जोहर से मुतालिक जो रवायत है। इसी तरह एक साहबी जिनका नाम मुआज बिन जबल है रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपनी कौम को नमाज पढ़ाई तो बड़ी सूरतें पढ़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि आपने छोटी सूरत क्यों नहीं पढ़ाई, मुख्तसर सूरत क्यों नहीं पढ़ाई। तो उनमें इस सूरत का भी तज़किरा किया, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला का। ये इस सूरत से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर इस सूरत का तज़किरा किया या अमली तौर पर अंजाम दिया। यानी अमली सूरत में बाद नमाज की बाज़ रकातों में इस सूरत का पढ़ना साबित है। अच्छा, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला फवासिल बता चुका था। इस सूरत का फवासिल आया क्या है? अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा। ठीक है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, लफ्जी तर्जुमा क्या होगा? सब भी तस्बीह कीजिए, स्मा नाम की, रब्बी का अपने रब की, आला जो बुलंद यानी रब की बुलंद की जात है, यानी बात बता रहा है, हाँ, बुलंद के नाम की बुलंद की बात। तो यहाँ पर तस्बीह का बयान की तस्बीह बयान के को उयूब और नकाइस से पाक करार देने का बयान है। रब के नाम की अजमत का तस्करा है, रब के उलू का तस्करा है। इसी तरह ये सूरत की पहली आयत है। सब्बिह क्या है? इसकी जानिब इशारा किया था, जी क्योंकि सर। गैप हो जाता तो चीजें याद नहीं रह जाती। तो ये अम्र है। फेल के नाए से जब हम देखते हैं तो ये तीन किस्में होती फेल की, और चूंकि ये तीनों चीजें मिल रही हैं
تو اس لیے اس کی جانب ماضی مضارع امر، بلکہ ایک چوتھی چیز جو فیل تو نہیں ہے لیکن صرف یہاں پر سمجھنے کے لیے لکھ رہا ہوں. کیا کیا میں نے لکھا نیچے پڑھیں کوئی؟ ماضی مضارع امر مصدر. ہاں، اور اتفاق سے جب آیتیں میں نے چیک کیا تو سورت کی پہلی آیتیں ملی، مطلب بیچ میں بھی، ایسا نہیں کہ بیچ میں نہیں ہے، سورت کے درمیان میں وسط میں اس کا امکان، لیکن آیتیں تلاشتے گیا تو اسی طرح ہر سورت کی یا جو آیتیں ملی وہ سورت کے ابتدائی آیت، پہلی آیت بھی ملی مجھے، تو باقی آیتوں کو میں نے نہیں لیا. کن آیتوں کو میں نے لیا؟ ان آیتوں کو لیا جو سورت کی پہلی آیت ہے. یہ کیوں ایسا کیا؟ کہ آپ کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں آسانی ہوتی، ورنہ وہ لفظ بیچ میں بھی آیا ہوگا. ابھی جیسے سبح کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ امر. امر. امر ہو گیا، تو ابھی امر سے متعلق بات نہیں، ٹھیک ہے. سبحہ کیا ہے؟ سبح ماضی. ماضی. یا یہ کہنے کہ اس کا ماضی کیا آئے گا، سوال الٹا ہو گیا، اس کا ماضی کیا آئے گا؟ سبحہ. سبحہ یہی نا، یہاں پر سبح فعل امر ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت. ماضی اس کا کیا آئے گا؟ سبح. بہ. دیکھیں سبحہ 3 صورت ملی مجھے جس کی پہلی آیت اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے، سبحہ سے. سبے نہیں، سبحہ. کون صورت ہے؟ سورہ حدید، حشر حدید سورہ صف. حدید، حشر، صف. سبح للہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، الگ الگ اسلوب ہے، لیکن ماضی سے شروع ہو رہی. سبحہ ماضی سے، یہ 3 صورتیں شروع ہو رہی، بیچ میں بھی آیا، لیکن یہ غور کیا تو تمام یہ لفظ یعنی سین با ہا کا مادہ سے کئی صورتوں کی ابتدا ہو رہی. صورت کی ابتدانی آیت کا پہلا لفظ ہی سبحہ ہے، یہ دقت ہے. یہ ماضی کلیئر ہوا. مضارع پر آتے ہیں. مضارع کیا ہوگا سبحہ کا؟ یسبح. یسبح. یسبح سے کون سی صورت شروع ہو رہی ہے؟ اس کا پہلی آیت، پہلا لفظ سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہے ایسا؟ جی. جی تو ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا، امر وہی صورت ہم پڑھ رہے ہیں سبح. باقی بچا مصدر. مصدر کیا ہے؟ تسبیح ہے. تسبیح والی آیت کوئی مجھے نہیں ملی، البتہ اس کا ایک دوسرا مصدر ہے سین با ہا کے مادے کا، وہ کیا ہے؟ سبحان. سورہ اسراء. سورہ اسراء. السلام علیکم. آواز برابر ہے؟ جی جی. جی نیٹ ورک کا ایشو ہے کیا ہے؟ اور کہاں تک سنے تھے آپ لوگ؟ سبحان سورہ اسراء میں ہے. سبحان سورہ اسراء میں. اسراء اور بنی اسرائیل دو نام ہے اس کا. اچھا بات کر جاتی بیچ شیخ میں ایک کم. سورہ میں وہ بھی ہے.
क्या सवाल नहीं समझ में आया? एक सूरह में हा पे दम्मा है, सब्बिहो। युसब्बिहु फेल मुदारे, वो फेल मुदारे। युसब्बिहो नहीं, सूरज सब्बिहो। युसब्बिहु सूरज जुमा और सूरज तगाबुन में। एक सिर्फ सब्बिहू पूछ रही हैं वो। सब्बिहु नहीं, हो नहीं सकता। कौन सी सूरत है? सूरत का नाम आयत बताइए, अभी देखते हैं उसको। हाँ, कौन सी सूरत है? जी अभी बोल। नहीं है शुभ। हाँ, हो नहीं सकता ऐसा। हाँ हाँ, सब्बिही इस्म रब्बिकल आला, अपने बुलंद रब के नाम की तस्बीह बयान कीजिए। उसके बाद उसके औसाफ बयान किए जाए। अल्लज़ी खलका फसव्वा, अल्लज़ी खलका क्या तर्जुमा करेंगे? जिसने पैदा अल्लज़ी, किया। वो जिसने खलका पैदा हाँ, किया, जिसने सव्वा। पैदा किया, हाँ, फसव्वा अच्छी तरह पैदा किया। फिर उसने खलका फसव्वा, जिसने बनाया, तख्लीक की, पैदा किया, अच्छी तरह पैदा किया, मुकम्मल तौर पर पैदा किया, मुनासिब पैदा किया। उसकी तख्लीक की खिलकत में नक्स और ऐब नहीं। अहसन तकवीम सूरह 3 की आयत, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, पैदा किया और अच्छी तरह पैदा किया, अच्छी तरह खिलकत की, मुनासिब खिलकत में पैदा किया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और जिसने अंदाजा किया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, क़द्दर फ़िल माज़ी, अव्वल की जितने अफ़ाल गुजरे सब माज़ी, सब्बिह को छोड़कर जितने अफ़ाल हैं सब माज़ी। क़द्दर फ़हदा, जिसने अंदाजा किया, हर चीज का अंदाजा किया, खिलकत का अंदाजा किया, उसके बाद उसकी मुकम्मल जिंदगी का अंदाजा किया, उसकी जन्नत और जहन्नम का अंदाजा किया कि जन्नत वाला होगा या जहन्नम वाला होगा, अंदाजा किया, हर चीज का अंदाजा किया। फहदा, फिर उसको हिदायत दी। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और जिसने अंदाजा किया हर चीज का, फहदा, और उसे हिदायत दी। वल्लज़ी अखरजल मरआ, और जिसने निकाला, अल मरआ, अल मरआ का तर्जुमा क्या करेंगे? चारा, जो इंसान खाता है या जानवर खाते हैं, खाने पीने की चीजें, नबातात, खुर्दनोश की चीजें। वल्लज़ी अखरजल मरआ, जिसने चारा को निकाला, फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर बना दिया उसको, इसको अलमरआ को। वल्लज़ी अखरजल मरआ, जिसने चारे को निकाला, नबातात को निकाला, इंसान के खुर्दनोश की चीजों को निकाला, निकाला यानी जमीन से पैदा किया, उगाया। सूरह सूरह नबा पढ़े ना? जी। लिनुखरिज बिही हब्बन व व नबातन नबाता। व जन्नातिन अल्फाफा। हब दाने, नबात प्लांट सब्जी, जन्नातिन अल्फाफा घने बागात। और ये तमाम चीजें किसी लिए मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, ये आयत भी शायद गुजरी सूरह नाज़ियात में। फजअलहु, अल्लाह ने बरिया उस चारे को, जब निकाला जमीन से तो कैसा था? हरा भरा। फिर इंसान के खाने के काबिल कब? जब वो सूख कर खुश्क हो जाएगा, हरे से खुश्क हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, फजअलहु गुसाअन, गुसान का माना क्या है? खुश्क। क्योंकि जब तक पौधा या जब तक दाना हरा है तो क्या समझिए, वो खुश्क नहीं है, वो तर है। किसान
کھیت کو یا کھیتی کو یا دانے کو کب کاٹتا ہے؟ اس کو اسٹور کب کرتا ہے؟ جب سوکھا بنایا، خشک بنایا. احوا، احوا کا معنی کالا، اسود. یا اس کو کالا بنایا. شیخ پہلے وہ کیا؟ فجعلہ کا معنی اس کو بنایا، پھر بنایا اس کو. فجعلہ، پھر بنایا اس کو. ہو ضمیر لوٹ رہی ہے المرأہ. غسان، غسان کا معنی کیا بتایا گیا؟ خشک. 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 ہاں، سوکھ جانا. پہلے جب پودا نکلا، پتے نکلے، اس کے بعد دانا نکلا، تو دانا پہلے کیسا تھا؟ ہرا بھرا تھا، اس میں پانی کی مقدار ہوتی. پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کھیتی خشک ہوتی، دانا خشک ہوتا ہے. غسان، خشک بنایا اس کو. احوا، اور احوا کا معنی کالا. مفہوم کیا ہے؟ غسان کی تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے. غسان کی تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے. کے ساتھ ساتھ، سوکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کالا بھی ہو گیا. مکمل کالا مراد نہیں ہے. کالا کا مطلب، یا احوا کا ترجمہ اسود یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں عربی میں کیا گیا. مفہوم کیا ہے؟ اخضر اور رطب نہیں ہے. خالص اسود یا خالص کالا مراد نہیں ہے احوا سے. کیا مراد ہے؟ خالص اخضر، جس میں رطب ہوتی، جس میں تازگی ہوتی، وہ چیز نہیں. باقی پہلے وہ تازہ تھا، رطب تھا، تر تھا، اس میں پانی کی مقدار تھی، ہرا بھرا تھا. اب اس کو اللہ نے کیسا بنا دیا؟ تاکہ وہ انسان کے کھانے کے قابل ہو جائے، اور اگر حب ہے، دانا ہے، تو اسٹور کرنے کے قابل ہو جائے. غسان احوا، خشک بنا دیا. خشک بنا دیا اور ہرے سے الگ کلر بنا دیا. کالا مائل. ہاں، یہیں پر رکتے ہیں، یہاں پر یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ آگے دوسری چیز شروع ہو رہی ہے. ابھی دوبارہ آیتوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں. شیخ فسوا کا معنی برابر کرنا. سوا یسوی کا معنی برابر کرنا. سوا یسوی برابر کرنا. عام عربی میں بولتے ہیں سوا سوا. یہ چیز سوا سوا یعنی سیم سیم ہے، سملر، اسی سے سوا ہے. سوا یسوی تسویہ، برابر کرنا. نماز میں، جماعت میں، یہ امام کا واجبی ہے کہ اس کو بولنا چاہیے. یہ چیز حدیث سے ثابت ہے. بعض مقام پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں عرب میں، اور الحدیث مساجد میں بھی عموماً اہتمام کرتے ہیں. سووا صفوفکم، سنے ہوں گے یہ لفظ اگر جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں، جماعت میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں جمعہ، عیدین یا دیگر تراویح وغیرہ میں، امام کیا کہتے ہیں؟ سووا صفوفکم. کیا معنی سووا صفوفکم؟ صفیں درست کرنے کے لیے. صفحہ درست کر لو. یہ اسی سوا سے. یہاں پر ہم کیوں رک رہے ہیں؟ فجعلہ غثاء احوا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف بتائے جا رہے تھے، یہاں پر ایک حد تک بہت چیزیں مکمل ہوئی. آگے بھی اللہ ہی سے متعلق چیزوں کا بیان ہے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. لیکن یہاں جو ایک تسلسل سے چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہاں پر ایک اسلوب مکمل ہو رہا ہے. اسلوب فواصل آیا کے اعتبار سے نہیں، موضوع کے اعتبار سے. ایک مطلب کوئی یہاں تک پڑھ کے رکیں. کتنی آیتیں؟ کل 5 آیتیں. احوا پر آ کر کے رکیں. اسٹارٹنگ سے استاد. ہاں ہاں ہاں، پہلے شروع سے، پہلی آیت سے. سبح اسم ربک الاعلی. سبی تسبیح کیجئے اسم رب. ترجمہ نہیں، صرف قراءت، ریڈنگ، تلاوت. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بس یہاں دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا تذکرہ ہے، تو اس کے متعدد اوصاف بیان کیے گئے.
جو ان اوصاف کا حامل ہے، جس کی یہ صفات ہے، جس کی یہ خوبیاں ہیں، اس رب کی تسبیح بیان کرو جو ان اوصاف سے متصف ہے، جو ان خوبیوں سے متصف ہے۔ کیا افعال بتائے گئے، ان افعال کو بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے خلقہ، پھر ہے سوا، پھر ہے قدرہ، پھر ہے ہدا، پھر ہے اخرجہ، پھر جعلہ۔ یہ الگ بات ہے، کچھ افعال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، کچھ افعال اس کے متعلق سے، لیکن ہم نے صرف فعل کو لیا سمجھانے کے لیے کہ کتنے افعال اللہ کے ذکر کی گئے یہاں پر، یا ان تمام افعال کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ کی طرف۔ خلقہ، سوا، قدرہ، ہدا، اخرجہ، جعلہ۔ کتنے افعال ہوئے؟ 6۔ 6، 6 افعال۔ ان تمام افعال کا فاعل یا یہ کہیں رب کی طرف، کس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے؟ رب کی اللہ طرف کی طرف۔ رب کی طرف۔ تو آپ کو جو رب کے اوصاف یہاں سے نکالنا ہوگا یا رب کے افعال کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ کتنے افعال بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، ابھی اپنے الفاظ میں بتائیے۔ پیدا کیا، پھر اس ہاں کو برابر کیا، ہاں پھر جو ہے اندازہ کیا، اندازہ کیا۔ اندازہ کیا، اندازہ پھر کیا، ہدایت ہاں بخشی، ہاں ہدایت بخشی، پھر ہاں اخراجہ، پھر نکالا زمین سے، ہاں اور پھر جو ہے جعلہ بنایا، ہاں۔ اور احوا یعنی نہیں، سیاہ، اس کو سوکھا کر ہوا دیا۔ ہوا نہیں، ہوا وہ فیل نہیں، ہوا اوکے، اسم۔ ان تمام افعال کا فاعل یا ان تمام افعال میں جو ضمیر مستتر ہے، وہ ضمیر مستتر کس کی جانب لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ عز اللہ و کی جل۔ طرف۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ اس اللہ کی تسبیح بیان کرو جس نے پیدا کیا، جس نے اچھی طرح بنایا، جس نے تقدیر لکھی یا اندازہ کیا ہر چیز کا، ہدایت دی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، انسان کے کھانے پینے کے لیے اس کے چارے اور نباتات یا خوردنوش کی چیزوں کو نکالا، پھر اس کو خشک کیا۔ ان تمام اوصاف سے متصف، ان تمام خوبیوں سے متصف رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اگر ہم یہاں پر رک جاتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی پر، تو کیا ہوتا ہے؟ آگے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہ صفات نہیں ہو پاتی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو وقف نہ کیا جائے، وقف نہ کیا جائے، بلکہ وصل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی سبح اسم۔ اس لیے یہاں بھی دیکھیے جو کیا لکھا ہوا یہاں، یہ ملانے کا اسلوب، الف اس پر کیا لکھا، جو علامت اوپر لگی ہوئی ہے اس طرح کی، یہ کیا علامت کس چیز کی؟ کہ آپ کو ملانا ہے، یعنی کس طرح پڑھنا ہے؟ سبح حمزۃ اسم الوصل۔ ربک الاعلی الذی، ایسا ہی پڑھیں گے نا؟ جی شیخ۔ جی۔ تاکہ اس کے اوصاف کا، رب کے اوصاف کا تذکرہ ہو جائے۔ اور نحوی طور پر بھی جب دیکھیں گے تو یہ جو پورا جملہ الذی خلق فسوى والذی قدر والذی اخرج، صفت واقع ہوگا کس کی؟ یہ سب رب کی صفت واقع ہوگا۔ اور اگر نحوی طور پر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں پڑھے، تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی، یہ سب رب کے افعال ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ رب کے افعال ہیں۔ کچھ چیزوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کرتے ہیں بتانے کی، ابھی بہت اسپیڈ سے نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی اختبار قریب ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر بتایا تھا کچھ، اہدنا الصراط المستقیم پر جی بتائے تھے سر۔ ہاں، تو اس میں ایک تقسیم ہدایت کی، عام ہدایت، اس عام ہدایت کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ قدر وحدہ، خلقت کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ اللہ نے جو ہدایت دی، ہر چیز کو ہدایت کیسی ہے؟ عام ہدایت۔
ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو، مومن اور کافر کو ہدایت. یہ ایمان اور والی ہدایت، توحید والی ہدایت مراد یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خلقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. خلقت کے ساتھ ہر مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی ہدایت. پیدا ہوتی ہی انسان کے بچوں کو کس چیز کی ضرورت، دودھ پینے کی ضرورت ہے. دودھ پینے کی ہدایت بچے کو کون سکھلاتا ہے؟ وہ ہدایت مراد ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیرنے کی ضرورت. اس کو وہ ہدایت مراد ہے. دیگر بہت سارے جانور جو جنگلوں میں ہیں، جن کو ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی ہدایت، یہ ہدایت مراد ہے. یعنی ہدایت کا بڑا ہی وسیع معنی مراد ہے. آپ کبھی ایسا راستہ چلتے ہیں جنگل میں یا گاؤں دیہات میں جہاں بڑے بڑے ایسے جھاڑ ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتے ہیں، تو آپ کی نگاہ کام نہیں کرتی، کوئی ایسا جانور، چاہے موذی جانور ہو جیسے جس کو ہم میڈک کہتے ہیں، یا کوئی چھوٹا سانپ ہو، وہاں پر ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے تو اچانک کود کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور اگر صحیح کہیں تو وہ بھی ڈر جاتا ہے اور آپ بھی ڈر جاتے ہیں. ایسا ہوا کبھی محسوس کیا شیخ. ہے ایسا یا نہیں؟ جی بالکل. جی شیخ. ہاں. تو ان جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اس چیز کی ہدایت سمجھ بوجھ کون دیتا؟ وہ ہدایت مراد ہے. یعنی ہدایت کا بڑا ہی وسیع مفہوم مراد ہے. ہدایت کا یہاں پر بڑا ہی وسیع مفہوم مراد ہے. پرندوں کو، جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو، ان کو اپنے خوردنوش کی چیزوں کو جمع کرنے کی ہدایت. چونٹی کو دیکھا آپ نے؟ چونٹی اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے لے، یعنی جس کو ہم کیا کہ اردو میں عزم اور ارادے کی مثال اگر دیکھنا تو آپ چونٹی کو دیکھیے. جتنا اس کا حجم ہوگا، جتنا اس کا وزن ہوگا، اس سے بڑی چیز بسا اوقات تو اٹھا کر کے لے جاتی ہے. تمام ہدایتوں سے اور بڑا وسیع مفہوم ہدایت. اس لیے بتایا تھا کہ اس ہدایت کے مفہوم میں صرف انسان نہیں، صرف مومن نہیں، تمام لوگ شامل ہیں. ہر انسان کو نہیں بلکہ ہر مخلوق کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی ہدایت. انسان کا بچہ 2 سال تک چل نہیں پاتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ چلنا شروع کرتا، والدین ہاتھ پکڑتے ہیں، گر جاتا ہے، پھر روتا. یہ فطرت، یہی نظام ہے انسان کے. لیکن جانوروں کے بچوں کو کون چلنا سکھاتا ہے؟ بے شک اللہ. تو ان کی خلقت اللہ ایسی بنائے، وہ وہیں پیدا ہوتی، ان کو چلنا اور دوڑنا آ جاتا ہے. ہم انسان پانی میں جائیں گے ڈوب جائیں گے، لیکن مچھلی کے بچوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اللہ رب تو ہر قد یہ مفہوم ہے. ہاں رکتے ہیں پر، کوئی سوال ہے سوال کر سکتے.